बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त एक अजीब सा गुबार मुअल्लक है। जैसे मौसम की बदलती हवा ने इक़्तिदार के ऐवानों और अदालतों के दरवाज़ों के दरमियान एक पर्दा तान दिया हो। एक तरफ फैसलों और मुक़द्दमात की बाज़गश्त है तो दूसरी तरफ सियासी जमातों के अंदरूनी कमरों में उठने वाली सरगोशियाँ। यूँ महसूस होता है जैसे सियासत का दरिया कई शाखों में बट गया और हर शाख अपनी समत में बहते हुए भी एक बड़े समुंदर की तलाश में हो। अवाम की निगाहें इस पूरे मंजरनामे पर जमी हुई हैं, जहां हर नई खबर एक नई लहर की तरह उभरती है और अगले लम्हे किसी और मौज में गुम हो जाती है। अदालतों के कमरों में भी इन दिनों गैर मामूली खामोशी और अचानक उठने वाली आवाज़ों का अजीब इम्तजाज देखने को मिल रहा है। तहरीक इंसाफ के मुक़द्दमात बिलखुसूस इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक कार्रवाइयों ने कानूनी फ़ज़ा को एक तवील इंतज़ार की कहानी बना दिया है। कभी समाअत के दौरान पैदा होने वाला ड्रामाई माहौल खबर बन जाता है तो कभी तारीख के तयन का सवाल ही सबसे बड़ा मौजू बन जाता है। यूँ लगता है जैसे इंसाफ के इस सफ़र की राह में कभी कागजी मोड़ आ जाते हैं और कभी कानूनी मोड़, और हर मोड़ पर उम्मीद और बेयकीनी एक साथ खड़ी दिखाई देती है। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के अपने ऐवानों के अंदर भी कुछ ऐसी लहरें उठती दिखाई दे रही हैं जो पार्टी के अंदरूनी नज़्म ज़ब्त पर सवालात की सूरत उभर रही हैं। पार्लिमानी इजलासों में पैदा होने वाली तलखियाँ और बाज़ रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफ की झलकियाँ इस बात का इशारा देती हैं कि सियासी काफिलों के अंदर भी रास्तों की समत पर मुकम्मल हम आहंगी बाकी नहीं रही। ये मंजर किसी ऐसे कारवां की मानद महसूस होता है जहां मुसाफिर तो एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, मगर सफ़र के अंदाज और कदमों की रफ्तार पर इख्तलाफ की हल्की सी गर्द बैठ गई हो। मुआशी मैदान में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बाज़ारों की गहमा गहमी के बावजूद जेबों की खामोशी गहरी होती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और महंगाई की मुसलसल लहर आम जिंदगी के साहिलों से टकराकर नई बेचैनी पैदा कर रही है। हुकूमती बयानात में आलमी मंडियों और मुआशी मजबूरियों का जिक्र ज़रूर मिलता है, मगर गलियों और सड़कों पर खड़ा शहरी अक्सर ये सोचता दिखाई देता है कि मुआशी फैसलों की ये कश्ती आखिर किस साहिल की तरफ रवां है। यूं महसूस होता है जैसे मईशत का बोझ आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी के कंधों पर ज्यादा नुमायां होता जा रहा है। सियासी बयानियों में भी इन दिनों एक अजीब सा तजाद दिखाई देता है। एक तरफ तरक्की, इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म ज़ब्त के दावे हैं तो दूसरी तरफ अवामी सतह पर बढ़ती हुई परेशानियां हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर गोशे में महसूस होती हैं। ये सूरत हाल किसी ऐसे आईने की मानद लगती है जिसके एक रुख पर उम्मीद की तस्वीर बनी हुई है और दूसरे रुख पर मुश्किलात की धुंध छाई हुई है, और देखने वाला समझ नहीं पाता कि असल मंजर कौन सा है। उधर रियासती पॉलिसियों और अपोजिशन की तनकीद के दरमियान अल्फाज का एक मुसलसल तबादला भी जारी है। कभी हुकूमत अपोजिशन को माजी की गलतियों का आईना दिखाती है तो कभी अपोजिशन हुकूमती फैसलों को अवामी मुश्किलात की वजह करार देती है। इस लफ्जी कशमकश में हकीकत कहीं दरमियान में खड़ी दिखाई देती है, जैसे शोर मचाती हुई लहरों के बीच कोई खामोश जजीरा हो जिस तक पहुंचने के लिए संजीदगी और तदब्बर की कश्ती दरकार हो। यूं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फजा एक ऐसी दास्तान बन गई है जिसमें अदालतों के दरवाजे, पार्लियामेंट के ऐवान, सियासी जमातों के अंदरूनी इजलास और अवामी जिंदगी की धड़कन सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ बाब मालूम होते हैं। इस कहानी में सवालात भी हैं, तवक्कुआत भी और बेयकीनी के साए भी। शायद इसीलिए आज का शहरी सियासत के इस पूरे मंजर को देखते हुए ये उम्मीद बांधे बैठा है कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब इक़्तिदार की बिसात पर होने वाली चालें सिर्फ ताकत के तवाज़ुन के लिए नहीं बल्कि आवाम की जिंदगी में आसानी की एक नई सुबह के लिए खेली जाएंगी। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अरबाब खिज़र हयात साहब ने। अरबाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, कुछ इम्कानात लग रहे थे हमें कि कोई रिलीफ मिल जाए शायद ईद से पहले, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ना तारीख मिल रही है पीटीआई को, ना रिलीफ मिल रहा है और मुल्क के हालात भी बड़े ख़राब हैं और पीटीआई कहती है कि हमें रिलीफ मिल नहीं रहा, तो नेशनल कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? देखिए शाहबुद्दीन भाई, जहां तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई तो अब वैसे भी किस्से पारीना बन चुकी है, क्योंकि देखिए ना, उनके अगर आप स्टेटमेंट देखे, अगर शुरू से लेकर अभी तक, जब से खान साहब जेल गए हैं,
اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھ لیں ان کے سٹیٹمنٹ تو اس میں کوئی مجھے محب وطنی نظر نہیں آتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہے۔ افغانستان جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر ہماری جنگ شروع ہے۔ یہاں پر خیبر پختونخوا میں بلکہ پشاور میں جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھ سے میرے خیال میں یہاں سے تقریباً 15 یا 20 منٹ کا راستہ ہوگا جو طورخم بارڈر پر جہاں پہ جنگ شروع ہے۔ اور اب بھی جو یہاں کے چیف منسٹر صاحب ہے یا یہاں کے جو دیگر اراکین ہے تو ان کے اگر آپ بیانات دیکھ لیں تو افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ آخر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو اس قسم کے بیانات دے سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ کبھی کہہ رہے کہ یہ جو جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اب اگر کیا ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی تو اس میں بھی کیا صوبوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا؟ یعنی ایسی بھی تکی سی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں رہی کہ ان کا مقصد کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ وزیراعلا کا جو آبائی گاؤں ہے، جو ان کا اپنا حلقہ ہے، تو وہاں پر طالبان کی جو ایک جھنڈا تھا وہ لہرایا جا رہا تھا۔ وہاں پر ایک گاڑی تھی جس میں وہ بڑے بڑے بال والے لوگ بیٹھ گئے تھے، راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا، بندوقیں ان کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ راکٹ لانچر بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت پھر وائرل ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر پولیس وہاں پہ چلی گئی تو وہی جگہ سے پھر پولیس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کروا دی گئی۔ تو میں حیران ہوں کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اگر اس طرح اگر وزیراعلا کے اپنے حلقے میں اگر پشاور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو باقی جو ہمارے پرانے علاقے ہیں اور جہاں پر یہ جو پہلے جو فاٹا تھا تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ اور یہاں پر جو ہے نا صوبائی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر صوبائی حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، یہاں پر ان کی ریٹ ہے ہی نہیں۔ گزشتہ روز یہاں پر ورسک روڈ ہے پشاور میں، وہاں پر دن دہاڑے جو ہے تو دن دہاڑے بینک ڈکیتی کروا دی گئی تھی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کی گئی تھی تو پیسہ تو وہ لوگ چھوڑ گئے، لیکن جو لوگ بھاگ گئے جنہوں نے یہ وہ واردات کی تھی ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو سیف سٹی کے لیے جو کیمرے نصب کیے گئے تھے تو وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی ناکارہ ہے۔ یہ صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک سیف سٹی جو ہے اس کا ایک اس پہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، صحیح۔ لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر 100 کیمرے بھی ہوں گے اور وہ پتہ نہیں وہ کام کر بھی رہے یا نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی تو جس طرح اسلام آباد، لاہور اور ان باقی شہروں میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے جو وہ رات کو بھی وہ فوٹیج وہ کلیکٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر تو ابھی وہ ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ 7-8 دن سے زیادہ چلے گا۔ جس طرح یہاں پر انہوں نے پشاور بیوٹیفیکیشن کے نام پر انہوں نے لائٹیں لگائی تھی پشاور میں اور ایک ہفتے بعد وہ تمام جل گئی، اب یہاں پہ لائٹیں مائٹیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا حکومت تو ویسے بھی ایک ناکام حکومت ہے، اس پر تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی کو دیکھیں اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہے، یہاں پر اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے کبھی یہ جہاز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں صحیح۔ کہ مریم نواز شریف صاحبانہ جہاز کیوں خرید لیا 11 ارب کا۔ تو یہاں پر اگر میں بات کروں کہ خیبر پشاور میں جو بی آر ٹی ہے جو کہ 27 ارب کا پروجیکٹ تھا اور 1 ارب 27 ارب تک وہ پہنچ گیا ہے، اس ٹھیک ہے پر تو یہ ارباب لوگ صاحب، آپ بات کا ہی نہیں پوائنٹ آ گیا، مزید اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان تحفظ کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب نے۔ نقوی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ آپ کی جانب آؤں گا، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، بیچ میں یہ خبریں چلیں کہ شاید عید سے پہلے کوئی ریلیف مل سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف شاید اس لیے بیک فٹ پہ آئی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ عدالت میں جو کارروائی چلی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی خاص سنوائی ہو نہیں رہی، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ جس ملک کے اندر ظلم کا نظام ہو وہاں تو کوئی امید کسی سے رکھی نہیں جا سکتی، اس سے کہ یہ فارم 47 کی حکومت کے لیے صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، جھوٹ بولتے جاؤ اور قابض رہو۔ آئے تھے یہ کہہ کے کہ ہم سلیکٹڈ ہیں اور ہماری پرفارمنس نہیں تھی، اور جو کچھ ان نے پچھلے 4-5 سال میں کہا ہے اور کیا ہے اس کے اندر تو اگر کسی کے پاس چلو بھر پانی ہو تو وہی کافی ہونا چاہیے۔ جو جن کے بلبوتے پہ یہ کھڑے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟
جیسے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں دمدوق بھی ہوتی ہے، اور جب دمدوق کسی کے ہو تو وہ دم نکال دیتا ہے، اور ہم نے 26 نومبر کو بھی دیکھا، 14 اکتوبر کو بھی دیکھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، معافی مانگ لو تو سارے گناہ معاف، معافی نہیں مانگو تو چاہے تمہاری عمر 75 سال سے زیادہ ہو، تم خاتون ہو، تم کینسر کی پیشنٹ ہو، تمہیں ہم جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے. عمر تمہاری چاہے کتنی بھی باقی رہ گئی ہو، ہم نے تو یہ دکھانا ہے کہ خوش کرنا ہے اپنے آقا کو، اور کہنا ہے کہ ہم نے اس بڑھیا کو بھی 40 سال کی سزا دی ہے، کچھ تو ہماری کمر ٹھوک دیں آپ کہ ہم آپ کے اتنے لوئل غلام ہیں. انصاف کا کیا مسئلہ ہے؟ انصاف ہوتا ہوگا. یہ تو اسلام کی کوئی چڑیا پاکستان میں اب رہتی نہیں ہے، اڑ گئی جو بھی تھی انصاف کی چڑیا اس ملک سے. اچھا نقوی رول آف صاحب، لا اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز اب کیا ہیں، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، بات یہ ہے، احتجاج ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، آواز بلند کرنا ہمارا حق ہے، چاہے یہ پیکا کا آرڈیننس لے آئیں. 45,000 تو کیسز کر چکے ہیں، ہماری تحریک کو ختم نہیں کر سکے. ہماری تحریک کی سب سے بڑی کامیابی کی نشانیاں بہت ساری ہیں. 2024 کو جو ہم نے الیکشن جیتا، بغیر سمبل کے، بغیر پارٹی کے، ایم این اے ایم پی اے کا ایک ٹکٹ ہوتے ہوئے، بغیر جلسے کے، جلوس کے، بغیر کیمپین کے، 2/3 اکثریت کہ ان کا سسٹم بٹھا دیا. آج تاریخ کو رات کے 10 بجے تک جہاں 2/3 اکثریت چل رہی تھی، سسٹم بیٹھ گیا، اور اس کو کھڑا کرنے میں بھی انہیں دوبارہ جو گھنٹے لگے، لیکن جو اس طرح کھڑا کیا، جس بھونڈے انداز میں کھڑا کیا، وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ، پیٹرن کی رپورٹ، فیفن کی رپورٹ، یورپین یونین کی رپورٹ، سب نے بھانڈا کھول دیا. ابھی بھی ہیومن رائٹس، دنیا کے کسی قیدی کو اتنی لمبی قید اعتنائی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن شرم ان کو مگر نہیں آتی. جو کچھ اس کے علاج کے سلسلے میں کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی مہذب ملک ہوتا، تھوڑا رول آف لا ہوتا، تو ابھی تک فارغ کر دیے گئے ہوتے. وہ جیل سپرنٹینڈنٹ فارغ ہو گیا، وہ کرنل صاحب کو شاید پروموشن بریگیڈیئر کی ہو گئی ہوگی. کیا ملک کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے. غریب مر گیا. ابھی یہ تیل کی قیمت دیکھ لیجئے، دنیا کے کسی ملک میں اتنی قیمت نہیں بڑھی جتنی تیزی سے پاکستان میں بڑھی. اچھا بڑھی تو فٹ بڑھا دیے 55 روپے، اور پرسوں جو گھٹی $22 تو کوئی نام نہیں ہے بنی ہے. بھائی 55 میں سے 50 واپس بھی کر دو نا یار، اس کا تو ذکر ہی نہیں کریں گے آپ. ویسے ہی یہ ملک بڑی ایفیشنٹ ہے پروڈکشن لیول کے اوپر. جو پاکستان کا پروڈکٹیوٹی انڈیکس ہے جی، وہ بھارت سے 1/3 ہے، بنگلہ دیش کا آدھا ہے. اب ماشاءاللہ سے حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تیل بچانا ہے، وہ کہ قیمتیں نیچے آ گئی ہیں واپس. اگر آپ لوگوں سے سب کو یاد دلاؤں، جی، جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت قیمت کیا تھی تیل کی؟ $120. اور آج کیا ہے؟ 92. سب سے اوپر کتنی گئی 10 دنوں کے کرائسس میں؟ 109. جی. اور اس وقت جو ٹیکس کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 125 روپے 355 کے پیٹرول پہ. جی. کون سا انصاف، کون سے غریب کی فکر، کون سا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم ہوائی جہاز کا ذکر کرتے ہیں. بھائی کیوں نہ کریں؟ وہ جو پبلک کا پیٹرول بچتا تھا نا،
جس میں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے، وہ بڑا گراں گزرتا تھا، جبکہ کتنے لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو جاتا تھا کہ ان کے گاڑیوں میں ایک ایک گھنٹہ ٹریفک نہیں بند ہوتی تھی، اس سے کہ یہ اپنا خیبر پختونخوا کی کرپشن پر بھی بات کریں نا. خیبر پختونخوا جو BRT بنا ہے 27 ارب کا، اور 127 ارب ارے کا میں بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا میرے جی میں کس کے اوپر بات کر لوں، اس کو بھی آپ ذرا لگ ڈیفائن گئی کر ہے لینا، ذرا قوم کو یہ بھی حقیقت بتا دینا. یہ باتیں تو ہم بس سنتے آ رہے ہیں کہ ڈالر عمران خان صاحب کے ٹائم میں اتنا تھا، پیٹرول اتنا تھا، تو پھر اس سے پہلے آپ ذرا 97 میں چلے جائے، نواز شریف صاحب کے دور میں تو ڈالر 60 روپے تھا. یہ دیکھیں نا، یہ ارباب صاحب آپ کی جانب آتا ہوں میں، ارباب صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، نقوی صاحب آپ کمپلیٹ کریں. بھائی یہ جو ہے یہ لوگ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، حقیقت نہیں بیان کرتے ہیں نا. خیبر پختونخوا کی یہ کرپشن کی بات کر لیں، یہاں پر تو یہ لوگوں پھر ان کو چپ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ارباب صاحب، قبلہ و کعبہ حضور والی دانشمندان پاکستان سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے اندر اور KP کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ دہشت گردی ہے، اس کی وجہ لا اینڈ آرڈر ہے. جب تک ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر نہیں صحیح ہوگا کوئی ترقی نہیں ہوگی. سندھ کے اوپر نظر ڈال لو، وہاں منہ کیوں بند ہوتا ہے؟ کیا زرداری نے آپ کو بھی زرداری بنا دیا ہے یا زر کا پجاری بنا دیا؟ دیکھیں جی، اس کا جو ہے نا کرپشن کے ساتھ دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ میں کرپشن کی بات کروں نا، دہشت گردی تو چلے وہ ہو رہی ہے. کرپشن کے بادشاہ تو آپ لوگ خود بٹھائے بیٹھے ہیں. دیکھیں نا، کرپشن تو یہاں پر آپ کی جو تیسری ٹرم چل رہی ہے، اور آپ کو تینوں وزراء اعلیٰ نے جتنی کرپشن کی ہے تاریخ میں، اس کی مثال ملنا مشکل ہے. آج تک نہ اپارٹمنٹ کا جواب آیا ہے. نواز شریف صاحب کہتے تھے، دیکھیں میں آپ سے ارباب صاحب میں آپ کے BRT کی بات کر رہا ہوں، BRT کی کرپشن کی بات کر لیں کہ جو 27 ارب کی تھی اور 127 ارب تک پہنچ گئی. نہیں ارباب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کمپلیٹ کریں نقوی صاحب، پھر ارباب صاحب کا انپٹ لیتے ہیں. بیچ میں کبھی میں تو یہی کہتا ہوں نا، میں جو اپنا بیانیہ کر رہا تھا اس کو تو انہی نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر دیا. لیکن کرپشن کی بات کرنے والے پہلے پتھر اس وقت پھینکیں جب ان کا دامن صاف ہو. چلو اس زمانے میں گیا، ابھی بتا دو، پیپر ٹریل دے دو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی، حدیبیہ پیپر ملز کی، وہ جو لوگ مار دیتے ہو گولیاں دے دے کے، وہ دے دو. وہ بیماری بتا دو جس کی وجہ سے نواز شریف کی پلیٹلیٹس اتنی کم ہو گئی تھیں، اور لندن میں کیا ان کا علاج ہوا تھا اگر وہ جھوٹا نہیں تھا. تو جھوٹ سے زیادہ بڑی کوئی بری عادت نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ کچھ کہنے سے پہلے 2 چیزیں کر لو، صادق ہو جاؤ اور امین ہو جاؤ. تو صداقت کی باتیں تو کر لیتے ہیں، امانت کی باتیں تو سب کو ویسے ہی نظر آتی ہیں کہ کتنے بڑے امین ہیں. کیا منہ چڑھانے کے لیے وہ نیا طیارہ لے کے سنائے آسٹریلیا چلی گئی ہیں شہزادی عالیہ. اسے کہ پاکستان میں کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ کوئی ہے. زکام ہوتا ہے تو لندن میں علاج ہوتا ہے یا جنیوا میں ہوتا ہے. ویسے بھی کتنے دورے کروا دیے لوگوں کو. پاکستان ایک امیر ملک ہے، کبھی جاپان چلے جائیں، کبھی برازیل چلی جائیں. پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایسے ایسے کام کرتے ہیں. یہ ذرا نئی نرالی شہزادی آئی ہیں. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا نقوی صاحب. میں ارباب خضر حیات صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ رسپونڈ کر لیں. دیکھیں شاہ میں خاموشی سے سن لوں گا. ارباب صاحب آپ کو بتا رہا ہوں جو بولنا چاہیے بولتے رہیے.
نہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ ابھی ہمیں قوم کو حقیقت بیان کرنی چاہیے نا. بہت ہو گیا، دیکھیں نا ہم شام 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول کر اب لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں سچ بتانا چاہیے. دیکھیں پشاور BRT جو تھی وہ 27 ارب کی وہ پروجیکٹ تھا، 127 ارب تک پہنچ گیا، اور آپ لوگ ایک جہاز کے پیچھے پڑے ہیں کہ 11 ارب کا جہاز لے لیا. یہ پنجاب کا بجٹ جو ہے نا وہ 5 کروڑ سے زیادہ ہے. انہوں نے اگر جہاز دیا ہے تو جہاز مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے لیے نہیں خریدا ہے کہ وہ ریوڑ میں کھڑا ہے. اب کل کو یہ چیف منسٹر ہے، آج کل کوئی دوسرا چیف منسٹر آئے گا، پھر اس کے بعد کوئی تیسرا آئے گا. یہ جہاز انہیں کا ہوگا، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے، یہ کسی کا ذاتی جہاز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے، تو دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں. اور یہاں پر جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب تھے، ان سے پہلے جو تھے علی امین گنڈاپور صاحب، انہوں نے بھی ایک کانفرنس منعقد کروائی تھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. پھر اس کے بعد جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے وہ آ گئے، انہوں نے بھی ایک کانفرنس منعقد کروائی. صبح اسمبلی کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا، لیکن بس اگلے اس دن نیوز چینلز پر خبر چڑھ گئی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ایک کانفرنس بلائی ہے. اگلے دن اخبارات میں یہ خبر آ گئی اور بات ختم ہو گئی. دیکھو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیف منسٹر 3 کا ٹولہ ہے، وہ گاڑی کی چھت پر بیٹھ جاتے ہیں، بس ادھر احتجاج کرتے ہیں، کبھی موٹر وے بند کر دیتے ہیں، کبھی کہہ رہے کہ ہم پتہ نہیں، ابھی کہہ رہے کہ ہم کوئی فورس بنا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا اس وقت کی نہیں ہے کہ ہم اس باتوں پہ لگے رہے. اس وقت دیکھیں ہمیں ملک کی سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے صوبے کی سوچنا چاہیے، ہمیں بلوچستان کا سوچنا چاہیے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اب اگر ہم اس کے پیچھے پھریں گے کہ جس طرح پھر دوست شمیم صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کے وقت پہ ڈالر اتنا تھا اور پیٹرول کی قیمت اتنی تھی، تو پھر تو چلے میں 97 میں چلا جاتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو حکومت تھی 30 روپے کا پیٹرول تھا. دیکھیں نا وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات بدلتے ہیں، ہمیں پرانی باتوں کو نہیں دہرانا چاہیے. ابھی پھر آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے، پھر وہ چلے گئے، تو عمران خان صاحب کی آنکھ پر بھی آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں کہ کبھی کہہ رہے کہ دیکھیں یہ ڈیل کی باتیں ہیں، یہ آپ لوگ ٹھیک. ڈیل کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ ان کی آنکھ خراب ہے، بلکہ حالانکہ جو آنکھوں کے معائنہ ان کا کیا گیا تھا، ان کو جو ٹریٹمنٹ تھی وہ میرے خیال میں PTI سے زیادہ حکومت پاکستان نے ان کی ٹریٹمنٹ اچھی طریقے سے کی ہے. ان کو کسی قسم کی کوئی وہ تکلیف نہیں پہنچائی ہے، انہیں تمام سہولیات میسر ہے. اور جیل باب میں صاحب جو فیملی ہوتے تک ایکسس دے دینا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہماری تسلی ہو جائے، وہ کنفیوژن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. شہاب الدین بھائی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں نا. دیکھیں جب عمران خان صاحب کے ساتھ فیملی ممبر مل جاتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ ایک بیانیہ بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب ان کے دوست باپ ملنے جاتے ہیں، وہ باہر آ کر کوئی دوسرا بیانیہ جاری کر دیتے ہیں. پھر جب پارٹی کی قیادت جاتی ہے، وہ باہر آ کر کوئی تیسرا بیانیہ جاری کر دیتے ہیں، جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگر دیکھیں نا، اگر یہ لوگ اپنا وہ قبلہ درست کر لیں تو ملاقاتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح جیل میں عام قیدی وہ ہے، ان کے ساتھ ان کی فیملی، رشتہ دار، دوست احباب ملتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہوتا. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ غلط بیانیہ لے کر باہر آتے ہیں، جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا ہے. آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں تو انڈین چینل پر بیٹھ گئی تھی، حالانکہ اس وقت ہمارے انڈیا کے ساتھ حالات بہت خراب تھے، ہم جنگ کے حالت میں تھے ان کے ساتھ، اور اس وقت بھی وہ لوگ انڈین چینل پر بیٹھ کر پاکستان کی جو ہے نا، پاکستان کی میں یہ کہوں گا کہ بے حرمتی کر رہے تھے. تو دیکھیں اس لیے یہ ملاقاتیں بند ہے. اگر یہ لوگ اپنا قبلہ درست کر لے، یہ صحیح سمت پر چلے جائے، اپنی ملاقات کر لے جائے، اپنی گھریلو باتیں کر لے، ان کی خیریت دریافت کر لے، تو ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں یہ تو یہ گارنٹی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں باہر آ کر دوسرے بیان شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان پر پابندی ہے. اور جہاں تک ان کی علاج کی بات ہے تو علاج ان کا بہت بہتر طریقے سے ہو رہا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اب پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈاکٹر ان کا علاج ان کے لیے بھیجا جائے. تو دیکھیں اگر آپ ایک جہاز کے پائلٹ ہے تو جہاز کو تو پائلٹ ہی چلائے گا نا، اس کو کوئی سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا تو نہیں چلائے گا. تو عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ آنکھوں کے جو سب سے پاکستان کے ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ دل کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو ان کے پاس لے جائے.
جو ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں ان کو وہ ان سے چیک اپ کروائے. تو دیکھیں یہ ویسے مذاق کر رہے ہیں, قوم کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں, اپنے بانی کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں. اور دوسری بات شہاب الدین بھائی, میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ عمران خان صاحب خود بھی ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے ہیں. وہ خود بھی لوگوں سے بیزار ہو چکے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ان کے لیے کیا ہے, ان لوگوں نے ان کے لیے کیا ہے. صرف ڈیالہ جیل کے باہر, میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز نے مجھے کہا ہے کہ پنجاب سے اور ادھر سے ایم این ایز آ جاتے ہیں, صرف وہاں پر وہ ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں جیل کے باہر اور چلے جاتے ہیں. یہ ان کی دیکھیں نا, تو وہ سب عمران خان صاحب کو کیا پتہ نہیں ہے؟ اگر مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, تو آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ارباب صاحب. میں فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک جانب تو گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سیریس ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر, اور عمران خان صاحب بھی اسی بات کو لے کر نالاں رہتے ہیں پارٹی سے. پارٹی میں خیر اختلافات ہوتے تو ہیں, لیکن وہ اختلافات میڈیا پر بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے امپیکٹ کریٹ کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد, جو ایک منصوبہ ہے اس کے تحت, کہ کم از کم کوئی ریلیف ملے یا ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے, امام حسین کی مظلومیت کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ یزید کے ظلم سے. سب سے زیادہ یہ ظلم کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے آئین نے ہمیں آزادی تقریر نہیں دی؟ کیا ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی؟ 26 نومبر کو لائٹیں پی ٹی آئی نے بند کی اسلام آباد میں. ٹیئر گیس کے شیل جو تھے وہ پی ٹی آئی کے مظاہرین نے لیے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ 10 گروہ بن گئے تھے, آج دیکھتے ہیں کون سا گروہ زیادہ ٹیئر گیس چلائے گا. تو ہم نے آپس میں ٹیئر گیس کھیلنا شروع کر دیا. ٹیئر گیس وہ کنٹینر کے اوپر سے ہم نے کہا نمازیوں کو دھکا بھی دیں گے, اور ہم یہ کہیں گے یہ جو کنٹینر لائے تھے وہ ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے, جو ہم نے لگانے کہاں سے شروع کیے؟ سوابی سے. پوری ملک کی موٹر ویز بند کر دی, سارے راستے بند کر دیے, کہتے ہیں ہم ریپیئر کرنے جا رہے ہیں. یہ تو پاکستان کے مفاد والے لوگ ہیں. پورا انٹرنیٹ کا نظام بھی 4 دن بند کر دیا. عدت کیس بھی کرتے ہیں. کمال کی بات ہے نا, سارے مولانا نے, مفتیوں نے, سب نے فتویٰ دے دیا کہ آخری چیز جو ہے کسی عورت کی گواہی ہے. اس میں اگر وہ کہہ دے کہ اس نے اپنی عدت پوری کی ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن سزا دے دی جج صاحب نے. 55 صفحے کا تیار رکھا ہوا تھا کیس. ابھی 45,000 لوگوں کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں اس وقت. میرے کتنے ورکرز ہیں تاریخ میں پاکستان میں بتا دیجئے. پاکستان کی تاریخ میں پچھلے ہفتے کی بات ہے, 45 لوگوں کو 10 سال کی قید دی اور 40 سال تک کی قید ہو گئی ہے. کون لوگ؟ جنہیں نے اپنی پوری زندگی جو ہے یا تو پارلیمان میں گزار دی یا پاکستان کے اندر کام کر کے ٹیکس دے کے گزاری. ان کے ہاتھوں میں کلیشن کاپ ملی تھی, آپ کو پتہ ہے, اور انہی نے جو تھا سینے کے اوپر خودکش بمبا جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اسی لیے دہشت گرد کہلائے. دہشت گرد ان سے پکڑے نہیں جاتا. آج بلوچستان میں تو پی ٹی آئی نہیں, پی ایم ایل این ہے یا پی 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 ہے. کب سے چل رہا ہے معاملہ؟ 1974 سے. یہ ہے پرفارمنس. کیا بات کرتے ہیں, پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے پاکستان جو ہے وہ چین سے آگے کیوں نہیں ہے. ہمارا تو 4 سال ہے حکومت کا. جن کے یہ بوٹ پالش کرتے آئے ہیں ان کے 35 سال ہیں. نہیں, بوٹ پالش کے ذریعے تو آپ لوگ اقتدار میں آئے تھے. آپ آئے تھے جی بوٹ پالش کر کے 2018 کے الیکشن میں آپ لوگ اقتدار میں آئے تھے نا. میں پروگرام چھوڑ دوں گا اگر آپ ان کو قابو میں نہیں رکھیں گے. نہیں, یہ ارباب صاحب آپ اپنی باری پہ, ارباب صاحب آپ نے مت کرے نا, پھر تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ساری آپ لوگوں کو بوٹ پالش کرنے پر یہاں خیبر. ارباب صاحب آپ اپنی باری پہ بولیے گا, نقوی صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں, انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا, آپ انہیں بولنے دیں. بھائی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا, تو قوم اب ان کی جھوٹ تو نہیں سنے گی نا. چلیں آپ اپنی باری پہ, آپ اپنی باری پہ. نقوی صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریں. کے پی کی حکومت یار پیسے نہیں دیتے وفاق میں بیٹھے ہوئے.
वैसे आपको देखो तो उनके 5,000 हाइडल अरब प्रॉफिट से ज्यादा रुपए मिल गए हैं। फिर बोलने लगे। चले नहीं, मैं डिटेल आपको अभी बता देता हूँ। चले आप अपनी बारी पे। अरे वो वजीर मुजम्मिल जो है असम फाइनेंस मिनिस्टर, जी जी देना पब्लिक में आके, जिस तरह वो DGIS पर आता है उसकी बगल में बैठ के औरंगजेब साहब कहें कि हमने सारे पैसे दिए, IMF से कहलवा दें कि KP के गवर्नमेंट के जितने ड्यूज बनते थे वो सब दे दिए। जो फाटा के फंड्स हैं, वो फाटा की जो स्पेशल फंड ग्रांट थी वो थी, जो हाइडल प्रॉफिट है वो दिया, करा लें किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट, फिर तो मैं मान लूं कि आप बड़े जीदार हैं, बड़े सच्चे हैं। अरे आपका तो हाल ये है कि वो अपने ही भाई की कमर में छुरा भोग के चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे, अरबाब खिजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ा इस वक्त एक ऐसे भारी बादल के नीचे खड़ी है जहां हर लम्हा जंग की गूंज मज़ीद गहरी होती जा रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तसादुम ने पूरे खित्ते को एक गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला कर दिया है और हर नया दिन फ़ज़ाओं में बारूद की बू और ख़बरों में नई तबाही की दास्तानें लेकर आ रहा है। दारुल हुकूमत तेहरान से लेकर इसराइली शहरों तक मिसाइलों, ड्रोन हमलों और फ़ज़ाई कार्रवाइयों की बाज़गश्त इस हकीकत की याद दहानी करवा रही है कि यह तनाज़ा अब सिर्फ बयानात और धमकियों की सतह पर नहीं रहा, बल्कि अमली जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस कशीदगी की जड़ें उस वक्त मजीद गहरी हो गईं जब फरवरी के आखिर में इसराइल और उसके इत्तहादियों की जानिब से ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए गए, जिनके बाद पूरा खित्ता एक वसी तर अस्करी तसादुम की लपेट में आ गया। ईरान ने इसके जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू किया, जबकि मुख्तलिफ महाजों पर फौजी सरगर्मियां बढ़ती गईं। इस जंगी माहौल ने न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादुम को शदीद बना दिया, बल्कि खलीज और मशरिक़ वस्ता के कई दूसरे इलाकों को भी इस कशीदगी की जद में ला खड़ा किया। ईरान के अंदर सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हमलों के बायस शहरी इलाकों, तवानाई के ज़खायर और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि दारुल हुकूमत तेहरान के गिरदो नवाह में फ़ज़ाई हमलों के बाद धुएं और आलूदगी के बादल फैलने की इत्तलात भी सामने आई हैं। इंसानी जानों के नुकसान की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं, जिससे मुल्क के तिब्बी और समाजी निज़ाम पर भी शदीद दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान ईरानी हुकूमत के अंदरूनी हालात में गैर मामूली दबाव का शिकार दिखाई देते हैं। जंगी सूरत हाल के बायस मुल्क में सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं और हुक्काम ने जासूसी या बैरूनी ताकतों से रवाबित के शुबे में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि बैरूनी मुदाखलत और खुफिया सरगर्मियों को रोकने के लिए ये इक़दामात ज़रूरी हैं, जबकि नाक़दीन इसे जंगी माहौल में दाखिली कंट्रोल को मजबूत बनाने की कोशिश करार दे रहे हैं। यूँ पूरा खित्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां हर नया हमला, हर नई जवाबी कार्रवाई और हर ताज़ा बयान इस तनाज़े को मज़ीद वसी करने का ख़तरा अपने अंदर समोए हुए है। आलमी ताकतें सिफारती बयानात और एहतियाती इक़दामात के ज़रिए इस आग को फैलने से रोकने की कोशिशें कर रही हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये इशारा दे रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की ये कशीदगी अभी थमने के बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है और आने वाले दिन इस खित्ते के लिए निहायत फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार है हुसैन बाकरी साहब। हुसैन बाकरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है इस जंग की, ईरान की जो जंग जारी है अमेरिका और इसराइल से, और पूरा मशरिक़ वस्ता ही इसकी लपेट में है, और इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि उसने ईरान की 16 कश्तियाँ तबाह की हैं, जबकि अब ये ख़बरें आ रही हैं कि ईरान बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछा रहा है वहाँ पर। तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके टीम और व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 12 दिन गुजर गए हैं उस जंग से जो 24 घंटे के अंदर
ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا وینیزویلا کے طرز پہ ہم ختم کر دیں گے. 12 دنوں کے بعد آج صبح جو ریٹیلیشن ویوز ہوئے ایران کی طرف سے وہ اتنا بھاری تھے کہ اس 12 دنوں میں یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، جس میں امان یونٹ 8200 اور گرین پائن ریڈار کے خلاف ڈرون اور میزائل آپریشنز ہوئے وہ جو کہ بہت ہی کامیاب رہے. اب اسرائیل کے اوپر دن میں 5 سے 10 میزائلیں گر رہے ہیں اور ان کی جو انٹرسپٹرز ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. آئرن ڈوم کی بات کر رہا ہوں. ایران کے اندر ابھی تک 2 گھنٹے پہلے انقلاب اسکوائر میں ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی IRGC کے چیف اور آرمی کے چیف اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کی تشییع جنازہ ہو رہی تھی اور 2.5 ملین لوگ پہنچ گئے تھے اس بمباری کے بیچ میں تہران کے اسکوائرز پہ. تو عوام کی جو جذبات ہے اور اسی ٹائم پہ ایسٹ آف تہران امام حسین یونیورسٹی کے اوپر بھی بمباری ہوئی اور سب کو آوازیں سنائی دی. اس حالات میں ان کے سینٹیمنٹ ہے کہ یہ اپنے شہداء کی تدفین کے لیے کتنے عظیم اجتماع بنا کے آتے ہیں کسی ڈر کے بغیر، بچے لے کے اپنے ساتھ. تہران کے اندر صرف تقریباً 500 شہادتیں ہوئی ابھی تک اس 12 دنوں کے اندر اور پورا ایران میں شہادتوں کے تعداد 2000 تک پہنچ گئی ہے. 3000 بار سے زیادہ ایران کے اوپر بمباری ہوئی ہے اور ایران بھی ریٹیلیشن ویوز میں ابھی تک 40 ریٹیلیشن ویوز ان پچھلے 12 دنوں میں اسرائیل اور امریکہ کی اڈے اور اتحادیوں کے اوپر براج کی اور برسایا انہوں نے میزائل اور ڈرونز. یہ ہے حالات. لیکن آبنائے ہرمز کے جو تعلق ہے، آج ہی 2 کشتیوں کے اوپر ایرانی اجازت لیے بغیر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ڈرون اور بارودی سرنگوں کی وجہ سے وہ دونوں غرق ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اس لیے ابھی جو آپ ٹریفک دیکھ رہے ہیں آبنائے ہرمز کے اوپر وہ بالکل نہ ہونے کی برابر ہے. آبنائے ہرمز بند نہیں ہے، آپ کو گزرنے کے لیے ایران سے اجازت لینی پڑتی ہے اور ایران صرف ان کشتیوں کو اجازت دیتی ہے جو ان کے مفاد میں ہو. رائٹ. اچھا، اب اس سب میں یہ جنگ جو ہے اس کے حوالے سے اب ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلیم شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور شاید یہ جنگ گلے کی ہڈی بن چکی ہے، نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. تو اس سب کے اندر امریکہ کیا اپنے وار آبجیکٹیوز حاصل کر پایا اس جنگ میں، یا امکان ہے کہ وہ اپنے وار آبجیکٹیوز اس جنگ میں وہ حاصل کر پائے گا؟ 12 دن جنگ سے گزر گئے ہیں، اس کے نتائج، اسٹریٹجک نتائج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اور آپ کے ویورز بتائیں ان میں سے کون سے ٹارگٹس اچیو ہو گئے. ایران پر حملہ ہوا اور جنگ 14 ممالک تک پھیل گئی. یہ اب ایران اسرائیل امریکہ کا جنگ نہیں رہا. ایران نے اپنے 50% سے زیادہ میزائل ابھی تک محفوظ رکھی. ایران نے افزودہ یورینیم کو محفوظ رکھا، 1 kg ان کے ہاتھ نہیں آئی. نظام ایران نہ صرف تبدیل نہیں ہوا بلکہ کمزور بھی نہیں ہوا اور سپریم لیڈر کے نئے 10 دن کے اندر نئے سپریم لیڈر کے اناؤنس کے بعد یہ نظام اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا. سپریم لیڈر کے شہادت کے بعد ان کی ملٹری اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ٹوٹی نہیں، ان کی رگوں میں دوبارہ نئی خون دوڑ گئی. امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 20% اضافہ ہو گیا اور ابھی تک 12 دن کے بعد بھی آبنائے ہرمز کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکے. تو نہ تو رجیم چینج کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر گئے، نہ ایرانی عوام کو اپنے حق میں اور اپنے گورنمنٹ کے خلاف سڑکوں پہ لانے کی سازش تھی، وہ بھی ناکام ہوئی. ان کے تیل کے اوپر جو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا وہ بھی فیل اور فلاپ ہو گیا. اس کے برعکس ان کے اوپر جو جس طرح بم گر رہے ہیں اور ان کے اڈے تباہ ہوتے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر جو انہوں نے بھاری قسم کے نقصانات ڈالی ہے، وہ دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کوئی بھی اس کے پاس ون کارڈ ہوگا جو اس جنگ سے نکلنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ ابھی بلیمز دوسروں کے اوپر ڈال، اسی کے اوپر برائن بیہار امریکی ٹی وی مصنف اور پروڈیوسر ہے، ان کی ٹویٹ میں آج پڑھ رہا تھا کہ وہ لکھتے ہیں، او خدا را، ان 4 لوگوں جو جیریڈ کوشنر، اسٹیو وٹکاف اور پیٹ ہیگزٹ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان 4 لوگوں میں سے تو 2 ہماری حکومت میں کام ہی نہیں کرتے ہیں. صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ معاملہ کتنا پاگل پن ہے یہ دیکھ لیں. اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر ریئل اسٹیٹ کے تاجر ہیں جنہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے ایران سے ذاتی دشمنی ہے
اور پیٹ ہیگزٹ ایک مذہبی انتہا پسند ہے جو سمجھتا ہے کہ ایران پر بمباری کرنے سے حضرت عیسیٰ کی واپسی میں مدد ملے گی. اب ہم اس نہج پہ پہنچ گئے امریکہ کے اندر کہ وہ اس طرح کے افواہیں، اس طرح کی عجیب غریب معلومات دیتے ہوئے ایک پریزیڈنٹ کو قائل کرتے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کریں. لیکن اس بار یہ سبق سیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ دوبارہ اس غلطی کے مرتکب نہیں ہوں گے. صحیح ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بڑی عام چیز ہے، وہ ہے نئے سپریم لیڈر کا جو انتخاب ہے، اور مجتبیٰ خامنائی اب ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں. اس میں اب اس تعیناتی کو، ان کے اس منتخب ہونے کو ایک تو بڑا کلیئر میسج سمجھا جا رہا ہے فار یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل کہ بھائی ایران سرنڈر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ کا خاتمہ آخر ہوگا کس نقطے پر؟ کیونکہ ایران تو سرنڈر کرے گا نہیں، یہ چیز تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو کیا امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا پھر وہ اپنے غرور میں کوئی بڑی تباہی مچانے کے لیے مزید بمباریاں کرے گا ایران پر؟ یہ مزید بمباری کر سکتا ہے. ان کو ون کارڈ کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو کس طرح یہ ون کارڈ حاصل کریں گے، لیکن ایک بات کلیئر ہے، ایران نے اب یہ فائنل ڈیسیجن لیا کہ یہ جنگ بندی نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک اسرائیل اور امریکہ ایک سبق سیکھیں کہ یہ بار بار کسی اسلامی ملک کے اوپر، اسپیشلی عزیز ایران کے اوپر، بار بار جنگ کے غلط سوچ نہیں رکھ سکتے. ان کی جو وشس سرکل ہے، جنگ، مذاکرات، جنگ بندی اور پھر دوبارہ جنگ، اس چکر کو یہ توڑ دیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے کہ اس کے بعد اگر ایران کی طرف کسی بھی افواہ کو لے کے، کسی بھی ایکسکیوز کو لے کے حملہ کرنا ہو، اٹیک کرنا ہو، تو یہ 1000 بار اس سے پہلے سوچیں. اور اس کے بعد جنگ بندی جب بھی ہو، اس وقت ہوگی جب ایرانی لوگوں کو اطمینان حاصل ہو کہ یہ سبق اسرائیل اور امریکہ نے سیکھا ہے. اور جنگ کے بعد حالات جو ہیں مڈل ایسٹ کے اندر یہ بالکل مختلف ہو جائیں گے. بالکل. اچھا، اس میں اختتام پہ آپ سے اس پہ کامنٹ ضرور لوں گا. دیکھیں، ورلڈ آرڈر تو بدل رہا ہے، اور ورلڈ آرڈر کو بڑا عرصہ مڈل ایسٹ آرڈر جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا رہا کہ ورلڈ آرڈر کیا ہوگا. مڈل ایسٹ ایک ایسا پیس آف پزل ہے جو چیزوں کو کافی حد تک ڈیسائیڈ کرتا رہا. لیکن اب اس جنگ کے بعد یہ مڈل ایسٹ آرڈر بھی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امریکہ کے ہاتھ سے جو عرب سٹیٹس ہیں وہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی ریئلائز ہو گیا کہ امریکہ اس طرح سے دفاع ان کا کرنے میں ناکام ہے، بلکہ وہ اپنا دفاع کرنے میں بھی ناکام ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب امریکہ کا اس میں جو نقصان ہوا ہے، اسپیسیفکلی اگر ہم مڈل ایسٹرن سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہے، انفارچونیٹلی اسپیشلی عرب ممالک، ان کو ابھی تک بار بار سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ امریکن کبھی بھی آپ کے مفادات کی خاطر آپ کے ملک کے اوپر، سرزمین کے اوپر اڈے نہیں بناتے. لیکن انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں. لیکن ابھی پریکٹیکلی ان کو تجربہ بھی ہوا اور یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی. جو اڈے ان کی حفاظت کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک میں بنایا گیا ہے، اب ان کو پتہ چلا کہ ہم اپنے سٹیزنز کی قربانی دے کے، اپنے گورنمنٹ کی ساورنٹی کی قربانی دے کے امریکن کی حفاظت کر رہے ہیں. جو ہمارے حفاظت کرنے کے لیے ہمارے سرزمین پہ پہنچا تھا، اب ہم اپنے قربانی دے کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اس سے ایک کلیئر مائنڈ سیٹ مل گئی ہے. پورا میرا خیال ہے اگر اسٹیبلشمنٹ، ان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں ملی ہو تو ان کی عوام میں یہ میرا خیال شعور آ گئی کہ اس کے بعد امریکن جس ملک میں پاؤں رکھیں گے وہ ملک اس کے بعد ان کی حفاظت نہیں کر پائے گا. تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی تک امریکن کے 17 اڈے اور انٹرسٹ ریجن کے اندر ہٹ ہو گیا اور بھاری نقصانات بھی اٹھانے پڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے عرب جو بھائی ہیں، آپ دبئی میں دیکھیں، گھوسٹ ٹاؤن نظر آ رہا ہے، سنسان ہے. ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دیکھیں 25% تک گر گئی ہے. بحرین کے اندر، قطر کے اندر، دبئی کے اندر، عراق کے اندر، کویت کے اندر ان کی جو سب سے مین لائن ہے معیشت کی، تیل کی پیداوار، وہ رک گئی ہے. اب میرا خیال ہے ان کو یہ چیز پریکٹیکلی سمجھ آئی ہوگی. ایگزیکٹلی. بہت بہت شکریہ حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مخدوم شہاب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.